हाशिम साहब, आपको याद है ना कि आज हमने जाना है? भाभी का फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले और वो दोबारा याद करवा रही थी कि आज रात खाना हमारे तरफ है। मैंने उनसे कह दिया कि जी हमें याद है, और उन्होंने दोबारा कहा कि हया को भी साथ लेकर आना है। साइमा बेगम ने मुस्कुराते हुए हाशिम साहब को बताया, आज इतवार का दिन था और इस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। हया अभी तक सोई हुई थी। जी बेगम, मुझे तो याद है, आप जाकर अपनी साहबजादी को उठाएं। अब रात का खाना खाना है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐन खाने के वक्त ही जाना है। हम मगरिब के बाद निकल जाते हैं। तभी साहिबा बेगम ने अपनी मुलाजिमा को बुलाया। आसिया, जाओ जाकर हया बीबी को उठा दो और उनसे कहो कि मामा और बाबा खाने पर आपका वेट कर रहे हैं। वो जल्दी से नीचे आ जाएं और आप उनके वार्डरूम में से उनका वो ब्लैक कलर का फ्रॉक निकाल दें। वो बहुत प्यारा और डिसेंट लगता है उनके साथ। अच्छा नहीं लगता कि वो इतने सालों बाद जाए और अपनी पसंद के बगैर दुपट्टों और आस्तीनों वाले कपड़े पहन कर जाए। उन्होंने सर झटकते हुए कहा, बेशक उनको हया मगरबी कपड़ों की निस्बत रिवायती कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती थी। वो अलग बात थी कि हया ज्यादातर मगरबी लिबास ही ज़ेब तन करती थी, और उस पर उसके माँ बाप ने शुरू से ही मना नहीं किया था, और अब भी वो मना नहीं करते थे। हाशिम साहब इस मामले में कुछ नहीं बोलते थे, जबकि साइमा बेगम वक्तन फवक्तन उसको मना करती रहती थी, क्योंकि यह पाकिस्तान है और यहाँ लोग बहुत कम ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनते थे। अरे मामा, सुबह से आप किन कामों में लगे हैं? ऐसा भी कौन आ रहा है कि आपने सब इतना सारा बखेड़ा खोल कर रखा है? मुस्तफ़ा ने झुंझुलाकर अपनी माँ से सवाल किया। वो वाकई नहीं जानता था कि आज कौन आ रहा है। सुबह से उसकी नींद में खलल हो रहा था, घर में टिक टॉक की आवाज़ों से। अरे उठ के आप। यस डैड, मैं तो उठ गया हूँ। वो आकर अपने बाबा के गले लगा और उनकी गोद में सर रख आंखें बंद करके लेट गया। वो अभी भी उनके लिए बच्चा ही था। मेरी जान, उठो बाबा की गोद से और फ्रेश होकर आओ ताकि आपके लिए नाश्ता लगवाऊंगी। हालांकि इस वक्त तक लोग दोपहर का खाना भी खा चुके होते हैं। दिन के 4 बज रहे थे। वो उठा और अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। जब 10 मिनट तक मुस्तफ़ा नीचे ना आया तो कमाल सब खुद उसके कमरे में चले आए। बरखुरदार, आज ही ना नाश्ता लग चुका है। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मुस्तफ़ा तैयार खड़ा अपने बाल बना रहा था। गहरे रंग की शलवार कमीज पर काली चादर कंधों पर डाले वो फुल रेडी था। मुस्तफ़ा ने प्यार से अपने बाप को देखते हुए कहा, बस बाबा, मैं आया अभी। कमाल साहब दिल ही दिल में अपने खूबरू पुरकशिश शेर जवान की नजर उतारने लगे। फिर दोनों बाप बेटा खाने की टेबल पर आकर बैठ गए। नाश्ते के दौरान उसने फिर सवाल किया, बाबा अब बता भी देना कि कौन आ रहा है? मेरी जान, आपके चाचू आ रहे हैं, वही जो आपके बाबा के बचपन के दोस्त हैं। काफी टाइम बाद अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। फरीद बेगम ने मुस्कुराते हुए कमाल साहब को देखकर कहा। वो जानती थी कि मुस्तफ़ा का रिएक्शन क्या होगा, इसलिए वो सरप्राइज रखना चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको बता दिया। मुस्तफ़ा हैरत से उनको देखने लगा और बोला, सीरियसली मामा? वो आंखें फाड़ कर उन दोनों को देख रहा था। क्या हुआ मेरी जान, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? ओह कम ऑन मामा, मैं समझा कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। तैयारी तो आप ऐसी कर रही थी। भला मुस्तफ़ा को क्या इंटरेस्ट था बाबा के किसी दोस्त और उनकी फैमिली में? मामा प्लीज, शाम को 6 बजे फुटबॉल का मैच है, आप मेरी तरफ से इनको एक्सक्यूज कर देना। और अगर मैं जल्दी फ्री हो गया तो ठीक, वरना फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। अभी मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। वो तो शुक्र है कि मैंने जयान और अली को मना नहीं किया था मैच के लिए, वरना आज हम हार ही जाते। मुस्तफ़ा ने शुक्र किया था कि कोई वीआईपी गेस्ट नहीं आ रहा। नहीं मुस्तफ़ा, बिल्कुल भी नहीं। आपको तो घर पर ही रहना है। अच्छा नहीं लगता बेटा कि गेस्ट आए हों और आप चले जाओ। फरहत बेगम ने नाराजगी से मुस्तफ़ा को कहा। वो जानती थी कि मुस्तफ़ा हर बार ही मेहमानों को सुनकर घर से फरार हो जाता था। अरे मेरी प्यारी मामा, प्लीज मान जाए ना, मैं क्या करूंगा खैर। जो मैं समझता हूँ आप क्यों नहीं समझते। आप मेरी तरफ से बस एक्सक्यूज कर देना। मुझे यकीन है कि अंकल आंटी नाराज नहीं होंगे। उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। बहुत बुरी बात है मुस्तफ़ा, अपनी बेटी के साथ वो इतने साल बाद आ रहे थे, अच्छा नहीं लगता कि आप घर पर ना हो। मामा प्लीज, फिर कभी ना। और वो दोनों मियाँ बीवी जानते थे कि मुस्तफ़ा जो एक बार करने के ठान लेता है वो करके रहता है, इसलिए उसको अब रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। उनकी बेटी को मुस्तफ़ा ने बचपन में देखा था, जब वो गोल मटोल सी थी। अब वो कैसी थी ये मुस्तफ़ा नहीं जानता था, और न ही उसे उसमें कोई इंटरेस्ट था। कमाल साहब, आप ही समझाए ना बेटे को। अरे बेगम, ठीक है तो कह रहे ना, हमारा बेटा कोई बच्चा थोड़ी है। वो सही समझता है, जो करता है करना चाहता है उसे करने दिया करें। हाँ, ये आपके लाड प्यार का नतीजा है, मैं क्या कह सकती हूँ। आप दोनों बाप बेटा को। फरहत बेगम ने नाराजगी से कहा।
آئی لو یو ڈیڈ، مصطفیٰ باپ کے گلے لگا تھا جبکہ فرحت بیگم ناراضگی سے مسکرانے لگی۔ چلے آپ دونوں باپ بیٹا کھانا کھائیں، میں ذرا کچن کا کام دیکھ لیتی ہوں۔ فرحت بیگم ان دونوں کو چھوڑ کر کچن میں چلے گی جبکہ مصطفیٰ کھانا کھا کر باہر نکل گیا۔ مصطفیٰ نے بلیک رنگ کا ٹریک سوٹ پہنا جس کے ٹراؤزر پر نیلے رنگ کی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ سر پر بینڈ باندھ کر وہ فٹ بال کھیلنے کے لیے باہر بالکل تیار کھڑا تھا اور 5:30 بجے گھر سے نکل گیا تھا۔ فرحت بیگم تھوڑی خفا ضرور تھی اس سے، لیکن وہ اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہمیشہ ہار جاتی تھی۔ 6 بجنے والے تھے اور ہاشم صاحب اور سائمہ بیگم گھر سے نکلنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ انہوں نے سامنے سے سیڑھیاں اترتی حیا کو دیکھا جو کہ کالے رنگ کے لمبے سے فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے لائٹ سے میک اپ میں بالکل شہزادی لگ رہی تھی۔ اتنے سال بعد حیا ان لوگوں سے ملنے والی تھی۔ حیا کو تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ان کے کوئی بچے بھی تھے جن کے ساتھ حیا بچپن میں کھیلا کرتی تھی۔ اوے ہیرو، تو کیا منہ اٹھائے بن بلائی کسی مصیبت کی طرح اچانک ہی نازل ہو گیا؟ زیا نے دروازے پر کھڑے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہا، جو ہاتھ میں فٹ بال اٹھائے ٹریک سوٹ پہنے ماتھے پر سپورٹس بینڈ لگائے کھیلنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ زیا نے اس کی تیاری دیکھ کر اس سے مصیبت کہا تھا کیونکہ وہ اس وقت بالکل بھی کھیلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ او بھائی راستہ تو دے اندر آنے کو اپنے دوست کو۔ مصطفیٰ نے زیان کو دھکا دیتے ہوئے سائڈ پر کیا۔ یار میرا قسم سے کوئی موڈ نہیں اس ٹائم کھیلنے کا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے زیان کے کمرے میں پہنچ گئے اور مصطفیٰ اس کے بیڈ پر جا کر گر گیا۔ ہاں تو کس کمبخت نے فٹ بال کھیلی ہے؟ میں تو مووی دیکھنے کے لیے آیا ہوں تیرے ہاتھ کی کافی پینے کے لیے۔ اس سے فٹ بال کھینچ کر زیان کو دے مارا تھا۔ ابے ساحلہ، اتنا تیار ہو کر ہاتھ میں فٹ بال پکڑ کر کون سی مووی دیکھنے آتا ہے تو؟ بس یار سمجھا کرنا۔ کیوں، اب کیا کوئی مصیبت آن پڑی ہے نہیں والی؟ زیان نے مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ہاں، نازل تو نہیں ہوئی فی الحال لیکن ہونے والی تھی، میں اس سے پہلے ہی آ گیا۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ اب کی بار دروازے پر علی تھا۔ ارے واہ واہ، کتنے کمینے دوست ہو تم دونوں، فٹ بال کھیلنے کا پلان بنا لی اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ اس نے مصطفیٰ کی تیاری دیکھ کر کہا تھا، یہ تو شکر ہے کہ میں خود ہی آ گیا ورنہ تم لوگوں نے تو بتانا بھی نہیں تھا مجھے۔ یہ لو ایک اور آ گیا، زیان نے ہنستے ہوئے کہا تو علی نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ارے میرے پیارے، ہم لوگ کہیں کا پلان نہیں کر رہے، مصطفیٰ بھی ابھی ابھی یہی آیا ہے، 5 منٹ ہوئے اسے، وہ مجھے کچھ بتانے والا ہی تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، اتنے میں تو بھی نازل ہو گیا ایک اور مصیبت کی طرح۔ زیان نے ہنستے ہوئے کہا، اور ہاں میں تجھے کال کرنے ہی والا تھا کہ تو بھی آ جا، ہم مووی دیکھنے لگے ہیں، تو خود ہی آ گیا، چلو اچھا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، علی نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ہاں بھائی، تو کنٹینیو کر کہ کیا مصیبت نازل ہونے والی تھی جو تو گھر سے جھوٹ بول کر یہاں آیا ہے؟ بس یار کیا بتاؤں، میرے پاپا کے ایک دوست ہیں، وہ اور ان کی فیملی آ رہی تھی ہمارے گھر دعوت پر۔ یار تو پھر تو تجھے بھی گھر پہ ہونا چاہیے تھا نا؟ یار وہ کافی عرصے بعد آ رہے ہیں نا، تو میں نے ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھی، بھول چکا ہوں میں۔ مصطفیٰ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ تو بھائی شکلیں بھول گیا ہے تو کیا ہوا، آج دیکھ لیتا، واپس یاد آ جاتی۔ زیان نے ہنستے ہوئے کہا تو مصطفیٰ نے اسے ایک گھوری ڈالی۔ اور بھائی تجھے میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگ رہا تو مجھے بتا دے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ مصطفیٰ نے خفگی سے کہا تو وہ بولا، ارے پاگل تو نہیں تو، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ اچھا اب تم دونوں بس بھی کرو یار۔ مصطفیٰ تو یہ بتا کہ تیرے انکل کی کوئی بیٹی وغیرہ بھی ہے؟ علی نے اس سے پوچھا تو مصطفیٰ نے کہا، علی تو باز نہیں آئے گا اپنی حرکتوں سے، تجھے کیا لگا کہ ہے یہ نہیں؟ ہاں ہے بیٹی ان کی، کیا کرے گا تو؟ مصطفیٰ شاید اس سے لڑنے کے موڈ میں تھا۔ ہاں تو یہ بولنا کہ اصل مصیبت وہ ہے جس کی وجہ سے تو یہاں آیا ہے۔ زیان بات کو گھما کر مذاق کی طرف لے آیا تو مصطفیٰ بھی ہنسنے لگا۔ علی نے شکر ادا کیا اور زیان ان دونوں کے لیے کافی بنانے چلا گیا جبکہ وہ دونوں مووی دیکھنے لگے تھے۔ تقریباً 7:30 بجے ہاشم صاحب اور ان کی فیملی کمال صاحب کے گھر پہنچے۔ ان کا بہت پرجوش طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے، فرحت بیگم نے حیا کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں حیا کو سب کچھ اپنا اپنا سا لگا تھا۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے میر کو بتا دیا تھا کہ وہ لوگ پاپا کے ایک دوست کے گھر دعوت پر جا رہے ہیں۔ بھابھی آپ کے صاحبزادے کہیں نظر نہیں آ رہے؟ سائمہ بیگم نے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جبکہ حیا دیوار پر لگی خوبصورت پینٹنگز کو دیکھ رہی تھی جو کہ فرحت بیگم کے بقول ان کے بیٹے نے بنائی تھی، اور بنانے والے نے کیا کمال بنایا تھا۔ کیا کروں میں اس لڑکے کا، کہیں باہر گیا ہے دوستوں کے ساتھ، کہہ رہا تھا کہ جلدی آ جاؤں گا، اور دیکھیں ابھی تک نہیں آیا۔ حیا دیوار پر پینٹنگ دیتے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اچھا ہی ہوا کہ نہیں آیا،
حیا نے دل ہی دل میں کہا وہ جو کوئی بھی تھا اس کی وجہ سے حیا اتنی آزادی سے گھر میں گھوم پھر نہ سکتی اور نہ ہی کوئی اچھی پینٹنگ دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کی پینٹنگز کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ کھانا کھانے کی ٹیبل پر آ چکے تھے، جہاں فرحت بیگم نے مزے مزے کے لوازمات تیار کر کر رکھے تھے، اور تو اور انہوں نے حیا کے پسندیدہ کوفتے بھی بنائے تھے۔ فرحت اور بیگم اور کمال صاحب حیا کے آنے پر بہت زیادہ خوش تھے۔ ارے واہ آنٹی، آپ نے تو میری پسند کے کوفتے بنائے ہیں، حیا نے خوشی سے کہا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں بہت گھل مل گئی تھی، حالانکہ اس کی نیچر ایسی نہیں تھی، لیکن ان دونوں میں الگ ہی بات تھی، اور ان کا اتنا زیادہ پیار تھا کہ جو حیا کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ارے میرے بچہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ہمیں آپ کی پسند کا پتہ نہ ہو؟ فرحت بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہاں بیٹھے وہ چاروں لوگ ہنسنے لگے، جبکہ حیا حیرانگی سب کو دیکھنے لگی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کمال صاحب اور ہاشم صاحب چائے پینے کے ساتھ خوش گپی میں مصروف تھے، جبکہ فرحت بیگم حیا اور سائمہ کو گھر دکھانے لگی تھی۔ بھابھی، علیشا کیسی ہے اور اس کا شوہر اور بچے سب خیریت سے ہیں نا؟ کب آئے گی؟ اس سے بھی کافی عرصہ ملاقات نہیں ہوئی۔ سائمہ بیگم نے پوچھا تو وہ بولی، ہاں جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے سب، اس کے بچے چھوٹے ہیں نا اس لیے وہ نہیں آتی، جب ملنا ہوتا ہے تو ہم خود ہی مل آتے ہیں۔ فرحت بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ حیا کو ان دونوں کی باتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ تو گھر میں لگی ہوئی خوبصورت پینٹنگز میں دلچسپی لے رہی تھی، اور وہاں ایک ایسی خوبصورت پینٹنگ بنی ہوئی تھی جو دیکھنے والی کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیتی تھی، جس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا بنے ہوئے تھے۔ دونوں کا سائڈ پوز نظر آ رہا تھا، لڑکا گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا لڑکی کو پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ دے رہا تھا، اور لڑکی منہ پر ہاتھ رکھے شرما رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پینٹنگ بنانے والے نے خوب مہارت دکھائی تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر چھلکتی خوشی اور سکون اور لڑکی کا شرمانا سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ پینٹنگ اتنی بڑی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دونوں بندے سامنے ہی کھڑے ہوں۔ بلا شبہ وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ حیا کو وہ لڑکی بھی کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ آنٹی، یہ پینٹنگ کس کی ہے؟ حیا نے پینٹنگ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے فرحت بیگم کو مخاطب کیا، جو خوشی سے ان کا تعارف کروانے لگی۔ اپنی بیٹی اور داماد کو دیکھتے ہوئے ان کے چہرے کی خوشی اور اطمینان اور حیا اور سائمہ بیگم سے چھپ نہ سکی۔ بیٹا، یہ میری بیٹی اور داماد ہیں، کبھی ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی آپ کی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ سائمہ بیگم بھی مسکرا دی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان کا گھر بہت خوبصورت اور نفاست سے سجا ہوا تھا، لیکن دیواروں پر لگی خوبصورت پینٹنگز نے گھر کی خوبصورتی پر چار چاند لگا دیے تھے۔ حیا کے دل میں ایک بار ضرور خیال آیا کہ مختلف رنگوں سے گھر کو سجانے والا خود کیسا ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے میر کا سوچ کر ایک دم یہ خیال جھٹک دیا۔ میر کا قبضہ اس کے دل اور دماغ دونوں پر تھا، اس کے علاوہ وہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عشق میں بندہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی دوسرے کا سوچ بھی لے تو گناہ ہوتا ہے۔ دل کی دیوار پر بس ایک ہی شخص کا عکس ہونا چاہیے۔ عشق میں کسی دوسرے کا تصور بھی خیانت سمجھا جاتا ہے، اور حیا تو بہت ایمانداری سے اپنے عشق کی حفاظت کر رہی تھی۔ بھابھی، ویسے کیا ارادے ہیں علیشا کے پاکستان آنے کے؟ ہاں، وہ کہتی ہے کہ ایک ہی بار آؤں گی بھائی کی شادی پر، زیادہ عرصے کے لیے۔ وہ حیا کو دیکھ کر مسکرانے لگی، جبکہ حیا نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا۔ فرحت بیگم نے ان لوگوں کو پورا گھر دکھا رکھا تھا، سوائے مصطفیٰ کے روم کے، کیونکہ وہ لاک تھا، ورنہ وہ بھی دکھا دیتی۔ حیا نے دل کھول کر ان کے گھر کی تعریف کی۔ آنٹی، سچ میں آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، اور اس میں لگی ہوئی یہ پینٹنگز اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ فرحت بیگم کو خوشی ہوئی تھی حیا کے منہ سے یہ تعریف سن کر۔ بہت شکریہ بیٹے، انہوں نے پیار سے حیا کو گلے لگایا، اور حیا کو بھی ان کے گھر بہت مزہ آیا تھا۔ وہ میر کو بھی ساتھ ساتھ انفارم کرتی رہی، اور میر تو اسی بات پر خوش تھا کہ ان کے گھر کوئی لڑکا نہیں تھا۔ تقریباً رات کے 11 بجے ان لوگوں نے کمال صاحب اور فرحت بیگم سے گھر جانے کی اجازت لی، جبکہ مصطفیٰ رات 12 بجے تک گھر آیا تھا۔ مصطفیٰ کے لیٹ آنے پر فرحت بیگم تھوڑا ناراض ضرور ہوئی تھی، لیکن مصطفیٰ نے ان کو اپنے لاڈ اور پیار سے منا ہی لیا۔ تھوڑی دیر ان دونوں کے پاس بیٹھ کر باتیں وغیرہ کر کے اب وہ سونے کے لیے اپنے روم میں آ چکا تھا۔ کل ان کی یونیورسٹی آف تھی، لیکن کل ان کی یونیورسٹی کی طرف سے پی سی میں پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ مصطفیٰ کی گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے علی اور زیان کا ویٹ کر رہا تھا۔ آج ان کی پارٹی تھی، اور وہ ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ کوٹ پہنے وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا حسن کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اوپر سے اس کے 6 پیکس والی باڈی، وہ ایک خوب رو نوجوان تھا، اور بہت سی نظریں اس سے حسد کرتی تھی اور بہت سی ستائش سے اسے دیکھتی تھی۔ حیا نے اپنے لمبے بالوں کا خوبصورت سا جوڑا بنایا ہوا تھا، اور ماتھے پر وہ دو شرارتی لٹیں بار بار اس کے گلابی بالوں پر بوسہ دے رہی تھی، جنہیں وہ ایک ادا سے پیچھے کرتی۔
بلیک کلر کی بغیر آستینوں والی میکسی جس کا گلا اور کندھے بلیک نیٹس کے بنے ہوئے تھے، اس کا دودھ جیسا رنگ کالے کپڑوں میں مزید چمک رہا تھا۔ ڈارک میرون لپسٹک اور لائٹ پنک میک اپ میں آج وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ یونیورسٹی کی پارٹی آج شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک تھی۔ حیات تیار ہو کر جب نیچے آئی تو سائمہ بیگم اپنی ہورن جیسی خوبصورت بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو آج شہزادی لگ رہی ہے بالکل۔ انہوں نے حیا کی نظر اتاری اور حیا گھر سے نکل گئی۔ میر نے بھی آج حیا سے سامنے آنے کی ضد کی تھی، لیکن حیا نہیں چاہتی تھی کہ ابھی میر اس کے سامنے آئے۔ وہ حیا کی اس خواہش کا احترام کرنا چاہتا تھا۔ علی اور زیان بھی پہنچ چکے تھے۔ مصطفیٰ، علی اور زیان اندر ہال کی طرف آ گئے تھے جہاں پہلے سے ہی آمنہ اور فاطمہ کھڑی تھی۔ ڈارک بلو ساڑی میں آمنہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو زیان اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، جبکہ علی شاید کسی کو ڈھونڈ رہا تھا اور مصطفیٰ کو ان سب میں کچھ خاص انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ارے یار، وہ دیکھ، کیا قیامت لگ رہی ہے! علی کے منہ سے بے ساختہ حیا کو دیکھ کر نکلا تھا۔ زیان اور مصطفیٰ نے اس کی آواز پر ایک ہی ساتھ پلٹ کر سامنے سے آتی حیا کو دیکھا، جو واقعی کسی بھی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کو ہمیشہ سے ہی علی کی ایسی باتیں زہر لگتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست لوفر اور آوارہ لڑکوں کی طرح ہوں۔ مصطفیٰ نے مضبوطی سے ہاتھ کا مکہ بنا کر ساتھ دیوار کی طرف مارا تھا۔ علی کے منہ پر تو وہ مار نہیں سکتا تھا، البتہ ان دونوں میں سے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ حیا نے پہنچتے ساتھ ہی میر کو میسج کیا کہ کیا تم پہنچ گئے؟ نہیں یار، میں تو ٹریفک میں پھنسا ہوں، رش بہت زیادہ ہے یہاں، شاید تھوڑا لیٹ ہو جاؤں، تم انجوائے کرو، میں جلدی پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میر نے جواب دیا تو پھر حیا چلتی ہوئی سامنے آئی اور فاطمہ اور آمنہ اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو اور اپنی پوری تاب کے ساتھ چمک رہا ہو۔ مصطفیٰ لوگوں کے سامنے والے ٹیبل پر آمنہ، حیا، فاطمہ اور باقی 3-4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مدھم سی آواز میں میوزک لگا ہوا تھا اور سبھی بہت انجوائے کر رہے تھے، جبکہ حیا کو میر کا انتظار تھا۔ مصطفیٰ مسلسل اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا اور باقی زیان سیلفیز وغیرہ لینے میں مصروف تھا، جبکہ علی لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنے اور ڈانس کرنے میں مصروف تھا۔ مصطفیٰ اٹھنا یار، بہت مزہ آئے گا۔ زیان نے مصطفیٰ کو زبردستی کھڑا کیا۔ بہت سی لڑکیاں مصطفیٰ کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے کسی کو بھی لفٹ نہ کروائی۔ لڑکیاں یونیورسٹی میں بھی مصطفیٰ کمال سے بات کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، لیکن وہ کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ لوگ اس کو بہت زیادہ رئیس اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے مغرور سمجھتے تھے، جبکہ وہ بالکل ایسا نہیں تھا، بلکہ اس لڑکیوں سے فری ہونا اس کی نیچر میں تھا ہی نہیں، اور نہ ہی اس کو یہ سب پسند تھا۔ حیا کو ایک لڑکا مسلسل گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ حیا یہ بات نوٹ کر رہی تھی اور اس کی گندی نظریں خود پر برداشت نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ میر کو ساتھ ساتھ میسج بھی کر رہی تھی کہ وہ جلدی سے آ جائے۔ اس کے آنے سے حیا کو بہت سکون ملنا تھا۔ حیا کا پھر دل تنگ پڑنے لگا تو وہ ہال سے نکل کر ٹیرس پر آ گئی۔ مصطفیٰ نے باہر جاتی حیا کو دیکھا۔ حیا کے باہر جانے کے بعد وہ لڑکا بھی حیا کے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ مصطفیٰ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکا کب سے حیا کو گھور رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کو وہ لڑکا کچھ ٹھیک نہیں لگا، اس لیے وہ بھی زیان اور علی کو ایکسکیوز کر کے ان دونوں کے پیچھے باہر آ گیا۔ حیا مسلسل میر کو میسیجز کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی بھی ہوٹل سے بہت دور تھا۔ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی رش اور ٹریفک جام تھا۔ ارے آج تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا جانے من حیا، قسمت نے کتنا اچھا موقع دیا ہے، تمہارے اور میرے علاوہ آج یہاں کوئی بھی نہیں۔ وہ لڑکا آہستہ آہستہ حیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ انہی کی یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، جسامت میں کافی اونچا اور بھاری بھرکم تھا۔ تم نے کبھی یونیورسٹی میں مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا حیا، تمہاری ایک نظر کے لیے میں تمہارے آگے پیچھے پاگلوں کی طرح پھرتا ہوں، لیکن آج میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم خود کو بھی کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اس کے چہرے پر ایک گھٹیا مسکراہٹ تھی۔ حیا اس کے ارادے سمجھ گئی۔ اس کی ننھی سی جان ڈر گئی تھی۔ پھر وہ بولی، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ ڈر کے مارے حیا کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ نہیں میری جان، آج تو بالکل نہیں، اب نہیں چھوڑ سکتا تمہیں حیا۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی غلاظت حیا کو اپنے اندر تک چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ حیا کو کچھ بہت غلط ہونے کا امکان ہوا، اس نے باہر آ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ دیکھو پلیز مجھے جانے دو۔ حیا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ بولا، کیسے جانے دوں؟ ہاں، کسی نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم کس قدر حسین ہو، بالکل کسی پری کی طرح۔ اس کی گھٹیا مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور اس منظر کو دیکھ کر دور کھڑے شخص کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور ماتھے کی رگیں تنگ گئی۔
جیسے ہی اس لڑکے نے اپنا ہاتھ حیا کی طرف بڑھایا، حیا نے ڈر اور خوف سے آنکھیں بند کر لی اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے، لیکن اس کا ہاتھ حیا کو لگنے سے پہلے ہی کوئی سامنے آ چکا تھا۔ حیا نے آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ حیا کے سامنے کھڑا تھا۔ مصطفیٰ نے ایک زناٹے دار مکہ اس لڑکے کے منہ پر دے مارا، اس کے منہ سے خون رسنے لگا۔ ہمت بھی کیسی ہوئی تیری اس کو گندی نظر سے دیکھنے کی؟ ہاں، تو نے سوچا بھی کیسے کہ تو اس کو ہاتھ لگائے گا؟ مصطفیٰ نے اسے کالر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ زور سے مارا تھا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ حیا نے پہلی بار مصطفیٰ کو اتنے غصے میں دیکھا تھا اور وہ اس سے بھی ڈر گئی تھی۔ پچھلی 4 بار جب مصطفیٰ نے مال میں لڑکوں کو مارا تھا، وہ شاید اس وقت بھی اتنے غصے میں نہیں تھا جتنا ابھی حیا نے اس کو دیکھا تھا۔ تبھی مصطفیٰ غصے سے چلایا تھا، حیا تم جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات سن کر حیا فوراً اندر چلی گئی۔ مصطفیٰ نے اس لڑکے کو مار مار کر ادمو کر دیا تھا۔ حیا نے اندر جاتے ہی زیان اور علی کو بتایا تھا تو وہ دونوں بھاگتے ہوئے آئے اور مصطفیٰ کو روکا، ورنہ وہ لڑکا تو آج مصطفیٰ کے ہاتھوں مر جاتا۔ مصطفیٰ کو معمولی زخم آئے تھے منہ اور ہاتھ پر، اور اس لڑکے کو اس کے دوست اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے تھے۔ کوئی تو جذبہ تھا جو مصطفیٰ حیا کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو جاتا تھا، یا پھر وہ ایسا ہی تھا، کسی بھی لڑکی کے ساتھ زیادتی یا اس کی ذات پر کسنے والے جملے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن قسمت بھی بار بار حیا کو مصطفیٰ کے سامنے لا کھڑا کر دیتی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگتا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا ہی اس کے قریب آتی تھی۔ ان دونوں کے بیچ کوئی تھا جو دل و جان سے حیا پر فدا تھا۔ مصطفیٰ واپس منہ صاف کرتے ہوئے اندر آ گیا، جبکہ وہاں موجود میر کو بھی سبھی واقعے کا علم ہو چکا تھا، جبکہ حیا میر کی موجودگی سے لا علم تھی۔ مصطفیٰ جب گھر پہنچا تو اس کا زخمی ہاتھ اور اس کے چہرے پر لگے زخم دیکھ کر فرحت بیگم سمجھ گئی تھی کہ آج پھر کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ یہ کیا ہوا میری جان، کس سے لڑ کر آئے ہو تم؟ کچھ نہیں ماما، بس معمولی سے زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بیٹا ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تو مصطفیٰ نے بس اتنا کہا، وہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا موم۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ کمال صاحب میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ ہاں، کمال صاحب بھی آنکھیں بند کیے لیٹے رہے۔ انہوں نے مصطفیٰ سے کچھ نہیں پوچھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کبھی بھی ویسے ہی غصہ یا لڑائی نہیں کرتا جب تک کہ کوئی ایسی غلط بات نہ ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ جیسے تیسے کر کے پارٹی والی شام اپنے انجام پر پہنچی۔ میر حیا کو نظر بھر کر دیکھتا رہا، اور حیا جانتی تھی کہ میر آ چکا ہے۔ سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا تھا سوائے مصطفیٰ کمال کے، کیونکہ اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا، جبکہ زیان کی انتھک کوشش کے بعد وہ تھوڑا ٹھیک ہوا تھا۔ مصطفیٰ کو کیا بات تنگ کرتی تھی، اس کے علاوہ وہاں موجود بس ایک اور شخص جانتا تھا، باقی کوئی نہیں۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد سبھی لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی، جبکہ مصطفیٰ تقریباً 2 گھنٹے تک سڑکوں پر بلا مقصد گھومتا رہا۔ اس کے پاس اپنے دل کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اگلے دن ان کی یونیورسٹی کا آف تھا اور رات دیر تک پارٹی کی وجہ سے صبح چھٹی تھی۔ میر نے حیا کو میسج کیا، گڈ مارننگ مانو بلی۔ کچھ ہی دیر میں حیا کا رپلائی آیا، مارننگ۔ حال احوال پوچھنے کے بعد میر نے حیا سے کل کے بارے میں پوچھا۔ حیا، جب میں کل آیا تھا پارٹی میں تو تم اتنی ڈری اور سہمی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک تو حیا نے کوئی بھی جواب نہ دیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا شاید، یا وہ دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس نے تقریباً آدھے گھنٹے بعد رپلائی کیا، اچھا شاید تمہیں ایسا لگا ہو، جبکہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ حیا نے بہت ہی نارمل انداز میں جواب دیا، مگر میر جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی بات مان گیا۔ اچھا تم یہ بتاؤ نا کہ میں کیسی لگ رہی تھی؟ حیا نے بہت ہی ایکسائٹمنٹ سے پوچھا، جس کا جواب میر نے 2 لفظوں میں دیا، بہت خوبصورت۔ حیا کو میر کا میسج پڑھ کر خوشی ہوئی تھی۔ پتہ ہے میر، میں سب کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف تمہارے لیے خوبصورت بنی تھی اور تیار ہوئی تھی، اور ویسے بھی میں خوبصورت تو ہوئی ہی نا۔ حیا نے بات کو مزاحیہ انداز میں کہا، جبکہ دوسری جانب میر اس کے اس انداز پر ہلکا پھلکا سا مسکرا دیا۔ وہ کس حق سے اس کو کچھ کہہ سکتا تھا؟ وہ کیسے اس کی باتیں اس کو سمجھاتا؟ وہ ایسا ہی تھا، کم گو اور مشکل باتیں کرنے والا۔ حیا نے آج کلاس میں داخل ہوتے ہی سب کو حیران کر دیا۔ سب سے زیادہ حیران شاید مصطفیٰ ہوا تھا، جو حیا کو آنکھیں کھول کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ڈارک میرون لمبی قمیض کے ساتھ وائٹ کھلا پجامہ اور وائٹ ہی دوپٹہ شانوں پر ڈالے وہ آج معمول سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ گہرے رنگ میں اس کی رنگ سرخ اور سفید رنگت مزید چمک رہی تھی، اور شلوار قمیض میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اس کو شلوار قمیض کا خیال کہاں سے آ گیا؟ مصطفیٰ نے یہ بات دل میں سوچی تھی۔ ارے واہ محترمہ، آپ کو کہاں سے یاد آ گیا شلوار قمیض پہننا اور دوپٹہ پہننا؟ فاطمہ نے خوشگوار حیرانگی سے دیکھ کر پوچھا تھا۔
فاطمہ بتاؤ نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے جواب میں فاطمہ اور آمنہ دونوں نے ایک ساتھ بولا، بہت زیادہ پیاری، تم پر یہ ڈریسنگ بہت سوٹ کر رہی ہے۔ فاطمہ نے دل کھول کر تعریف کی تو حیا اس کی بات پر مسکرا دی، چونکہ آمنہ اور فاطمہ بھی کبھی کبھی شلوار قمیض پہنتی تھی، جبکہ حیا نے آج پہلی بار پہنی تھی۔ اور حیا نے ایسا کیوں کیا تھا وہ شاید خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ کوئی اس کو یوں دیکھ کر بہت خوش تھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی تو وہ لوگ معمول کے مطابق کیفے کی طرف چل دیے۔ اگلے ہی لمحے میر نے حیا کو میسج کیا، میری مانو بلٹی، آج تو تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو یار، تم پر سے تو نظریں ہٹانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ ایک ہی دل ہے میرے پاس ظالم لڑکی، کتنی بار لوٹو گے تم؟ میر نے بے پناہ محبت اور شرارت سے اسے میسج کیا تو حیا نے نظریں گھما کر دیکھا کہ میر ہے کہاں، لیکن کیفے میں اتنا رش تھا، اتنے لڑکے لڑکیاں کھڑے تھے اور ہر دوسرا لڑکا موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ نہ جانے کون تھا ان میں سے میر، لیکن حیا کے دل کو سکون تھا کہ جو کوئی بھی تھا وہ یہی کہیں تھا اس کے آس پاس۔ میر نے شرارتی انداز میں حیا کو میسج کیا، جانے مان کس کو ڈھونڈ رہی ہو تم؟ میسج پڑھتے ہی حیا نے فوراً ادھر ادھر دیکھا تھا، اس کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ یہی ہے اس کے پاس۔ مجھے معلوم ہے میر کہ تم یہی ہو اور مجھے دیکھ رہے ہو نا، ہے نا؟ حیا کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا شرم سے۔ میر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھری، اس نے لکھا، جی ہاں بالکل میں یہی ہوں آپ کے پاس، آپ کے دل میں، اور ہاں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں، اجازت ہو تو اب سامنے آ جاؤ۔ میسج پڑھ کر حیا کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اس نے پھر نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ٹیبلز وغیرہ پر لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے تھے، کچھ سامنے کاؤنٹر پر کھڑے تھے، جبکہ زیان، علی اور مصطفیٰ ہاتھوں میں کولڈ ڈرنکس اور لیز وغیرہ پکڑے کھانے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ میر حیا کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ ایک لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل حیا کو گھور رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ مصطفیٰ نے نہ چاہتے ہوئے بھی نظر انداز کیا کہ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اچھا ڈارلنگ، اب اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آ رہا میں آپ کے سامنے۔ میر نے حیا کو تسلی دی کیونکہ وہ اسے اچانک ہی بہت پریشان نظر آنے لگی تھی۔ حیا نے سکون کا سانس لیا اور مسکرا دی، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا مس حیا کہ میر شاہ کو کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ میر محبت میں زبردستی کا قائل نہیں، لیکن جب اپنی ضد پر اتر آئے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جذبات سے اس کا انداز چور تھا، غصہ، ضد، محبت، التجا، سب کچھ ہی تو تھا اس کے لہجے میں۔ یہ ایک جملہ حیا کے دل پر لگا اور اس ایک جملے میں میر نے اپنی جنونی محبت بھی ظاہر کی تھی، ایک معصوم بچے کی طرح ضد بھی کی تھی اور ایک غصے والے اور ضدی انسان کی طرح دھمکی بھی دی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ حیا خود بھی میر کو کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ حیا کا اچانک سے پریشان ہو جانا، نروس ہو جانا، یہ سب چیزیں آمنہ اور فاطمہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، میر اور حیا میں محبت اور دوستی پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ میر تو ویسے بھی حیا کے پیچھے پاگل تھا، اب تو حیا بھی دل و جان سے اس پر فدا ہو چکی تھی، اور مصطفیٰ اپنی پڑھائی میں پوری طرح مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد مصطفیٰ لوگوں کی یونیورسٹی کمپلیٹ ہو چکی تھی، سب لوگوں نے اپنی اپنی ڈگریز لی تھی۔ مصطفیٰ نے تو اپنے باپ کا بزنس سنبھالا تھا اور باقی زیان نے اپنے باپ کا۔ علی نے اپنی تعلیم آگے جاری رکھی۔ حیا نے باہر پیرس جانے کا پلان بنایا ہائر ایجوکیشن کے لیے، جس پر سائمہ بیگم اور ہاشم صاحب مان گئے کیونکہ حیا کو اسکالرشپ ملی تھی۔ ویسے تو مصطفیٰ کو بھی ملی تھی، لیکن اس نے باہر جانا ضروری نہ سمجھا۔ حیا کو اجازت اس لیے بھی مل گئی کیونکہ اس کے ساتھ فاطمہ بھی جا رہی تھی باہر پڑھنے، چونکہ اس کی بڑی بہن وہاں رہتی تھی۔ اسی وجہ سے ہاشم صاحب اور فرد بیگم مان گئے تھے۔ مصطفیٰ نے شکر کیا تھا کہ یونیورسٹی تو ختم ہوئی، اب اس کی حیا سے بھی جان چھوٹ گئی تھی، جبکہ میر تھوڑا پریشان تھا کہ اس کی حیا اس سے اتنا دور جا رہی ہے اور وہ بھی 2 سال کے لیے، لیکن وہ اسے ابھی کسی حق سے روک بھی تو نہیں سکتا تھا نا۔ حیا نے اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ باہر جانا چاہتی ہے، تو میر کیسے اپنی جان کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیتا، جبکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ حیا نے یہ مشکل قدم کیوں اٹھایا تھا۔ اور حیا نے یہ قدم اس لیے بھی اٹھایا تھا کہ ایک تو وہ میر سے دور رہ سکے، کیونکہ اگر وہ یہاں رہتی تو ایک نہ ایک دن میر ضد کرتا کہ وہ حیا کے سامنے آنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کہیں پڑھائی ختم ہوتے ہی اس کے ماں باپ اس کی شادی نہ کروا دے، کیونکہ رشتے تو حیا کے ویسے بھی بہت زیادہ آتے رہتے تھے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ 2 سال بعد واپس آ کر وہ میر سے ہی شادی کر لے گی۔ کچھ مہینوں کی سزا کاٹنے کے بعد شیخ متین اور ازلان بھی جیل کی ہوا کھانے کے بعد باہر آ چکے تھے۔ میر شاہ سے اور اس کے باپ سے بدلہ لینے کی آگ ان کے سینوں میں مزید بھڑک اٹھی تھی۔ حیا باہر بھی چلی گئی تھی اور اس کو باہر گئے کچھ مہینے گزر چکے تھے، جبکہ میر ایک پل کے لیے بھی اس سے غافل نہیں تھا۔ پہلے میر کا ارادہ تھا کہ وہ جلد از جلد حیا سے شادی کر لے، لیکن حیا نے باہر جانے کا کہہ دیا، اس لیے وہ چپ ہو گیا، کیونکہ اس طرح حیا کی سٹڈیز ڈسٹرب ہوتی
اور پھر شاہ صاحب اور مسز شاہ نے ہی اس کو کہا تھا کہ کچھ عرصہ اور صبر کر لو، حیا کو واپس آنے دو، پھر شادی کر دیں گے۔ اور میر نے بھی کچھ پلاننگ کی ہوئی تھی جس کے حساب سے 1 سال کا عرصہ کافی تھا، اور حیا کی پڑھائی ختم ہونے میں بس اتنا ہی عرصہ رہتا تھا۔ میر اس کی تصویروں کو دیکھتے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اور کتنا انتظار کراؤ گی میری میر کی جان؟ وہ پہلے دن سے لے کر آج تک اس ایسے ہی روزانہ گھنٹوں حیا کی تصویریں سے باتیں کرتا تھا۔ اتنے میں اس کا موبائل بجا اور اس کو معلوم تھا کہ حیا کا میسج ہوگا۔ اس نے ساتھ ہی حیا کو کال ملا دی۔ حیا کا پیرس جانے کے بعد انہوں نے کال پر بات کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ حیا نے جب پہلی بار میر کی آواز سنی تھی تو وہ اس کی آواز کے پیچھے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ جس انسان کی آواز اتنی گھمبیر اور روب دار ہو وہ انسان دیکھنے میں کیسا ہوگا؟ حیا اس کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کی بھی دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ یوں ہی گھنٹوں بولتی رہتی تھی، اپنی یونیورسٹی کی ادھر کی سٹوری سناتی رہتی، اور میر خاموشی سے اس کی ہر سب باتیں سنتا رہتا۔ حیا کی آواز بھی اسی کی طرح خوبصورت اور شیریں تھی۔ وہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی کانوں میں رس گھول رہا ہو۔ شیخ متین کچھ عرصے جیل میں رہنے کے بعد ضمانت کروا کر اب باہر آ چکا تھا۔ بے شک اب لوگ اس کی اصلیت سے واقف ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ شیخ متین اور ازلان کے سر پر اب میر شاہ کا خون سوار تھا۔ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ میر کی کمزوریاں کیا ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ مصطفیٰ آج کل اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ وہ ایک سچا اور امانت دار شخص تھا جو کہ بالکل اپنے باپ کے جیسا تھا۔ کمال صاحب نے بچپن سے ہی اس کے لیے اپنے ایک عزیز دوست کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہوا تھا جو کہ فرحت بیگم اور کمال صاحب کو بہت زیادہ پسند تھی، لیکن مصطفیٰ کا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ خود ہی اپنی کیفیت سمجھ نہیں سک رہا تھا۔ مصطفیٰ، تم جانتے ہو تمہاری شادی کی خواہش ہم سب کو کتنی زیادہ ہے، اور علیشہ بھی کہتی رہتی ہے کہ مصطفیٰ کی شادی کروا دینا آپ۔ فرحت بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ اس وقت ان کے سامنے بیٹھا سر کی مالش کروا رہا تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، ماما ابھی عمر ہی کیا ہے میری؟ اس کے والدین جانتے تھے کہ وہ ابھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ابھی اسے صحیح اس شادی کے لیے وقت تھا۔ ارے بیگم ٹھیک ہی تو کہہ رہنا، ابھی عمر ہی کیا ہے میرے بیٹے کی؟ کمال صاحب نے ہمیشہ کی طرح اس کی سائڈ لی۔ شادی کر کے اس نے اتنی جلدی تھوڑے اپنے سر پر مصیبت ڈال لینی ہے۔ اب کی بار کمال صاحب نے فرحت بیگم کو چھیڑتے ہوئے کہا تو مصطفیٰ با آواز بلند ہنسا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی آپ مجھے مصیبت کہہ رہے ہیں؟ یعنی جو شاید انسان بھی شادی کرے گا وہ مصیبت میں پھنس جائے گا؟ ہاں نا ماما، ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بابا۔ اب کی بار مصطفیٰ نے کہا تو فرحت بیگم اس کو بھی گھورنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، اور مصطفیٰ بس مسکرا رہا تھا۔ میری پیاری سی ماما، تھوڑا سا اور صبر کر لیں گے، کر لوں گا شادی، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ شاہ صاحب اکثر میر کو حیا کے نام سے چھیڑتے رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میر اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ابھی بھی وہ میر کو حیا کے حوالے سے تنگ کر رہے تھے۔ شاہ صاحب دیکھا ہے اپنے بیٹے کو حیا کے نام پر کیسے خوش ہو جاتا ہے؟ مسز شاہ نے مسکراتے ہوئے میر کو دیکھا جو بلیک ٹراؤزر اور مہرون سلیو لیس شرٹ پہنے ان کے سامنے ہی ایکسرسائز کر رہا تھا۔ شاہ صاحب کو میر میں اپنی جوانی نظر آتی تھی، وہی بات کرنے کا انداز، انہی کی طرح کا غصے والا اور جذباتی بھی، اور انہی کی طرح نرم طبیعت اور کھلے دل والا شخص بھی۔ میر، ویسے ہم بھی تمہاری ماما پر ایسے ہی فدا تھے، انہوں نے اپنی بیگم کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا تو وہ اس عمر میں بھی شرما گئی، جبکہ میر کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ وہ ان دونوں پر صدقے واری جا رہا تھا اور دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہہ رہا تھا۔ اس کی ماں باپ اس کے لیے بہت خاص تھے۔ میر شاہ نے بھی پیرس جانے کا پلان بنا لیا تھا، اور اس کے ساتھ شاہ صاحب اور مسز شاہ بھی تیار ہو چکے تھے باہر جانے کے لیے۔ میر بیٹا، ہم باہر تو جا رہے ہیں، لیکن اس بار تم چاہو گے کہ حیا کے سامنے آؤ؟ شاہ صاحب نے میر سے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ ان کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ مسز شاہ دونوں باپ بیٹے کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ نہیں بابا، ایسا نہیں کر سکتا میں، کیونکہ حیا چاہتی ہے کہ وہ مجھے ہماری شادی والے دن ہی دیکھے، نکاح کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ میر نے ہنستے ہوئے حیا کی معصوم سی خواہش کا اظہار کیا۔ اوہ اچھا، اور اگر شادی کے بعد اسے تم پسند نہ آئے تو؟ شاہ صاحب نے جان بوجھ کر میر کو کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا کہنے سے میر کی ماں کچھ نہ کچھ ضرور بولیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ میرا بیٹا لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے، اور لڑکیاں مرتی ہیں اس پر، ایسے کیسے وہ انکار کر سکتی ہے؟ مسز شاہ نے خفگی سے کہا۔ ارے میری پیاری ماما، وہ آپ کے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ کیسے انکار کر دے گی؟ اور پھر میں اس کو پسند آؤں یا نہ آؤں وہ کچھ نہیں کر سکے گی، کیونکہ میری بیوی ہوگی وہ۔ اس وقت وہ آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہوگی۔
نے کہا جیسے معتبر لفظ کو بولتے ہوئے میر شاہ کی آنکھیں چمکی تھی جو کہ اس کے ماں باپ سے چھپ نہ سکی۔ میر نے ہنستے ہوئے یہ بات کہی اور اپنے ماں کو گلے لگا لیا۔ کس قدر بے صبری سے انتظار تھا اس کے ماں باپ کو اس کی اتنی بڑی خواہش اور خوشی کو پورا ہوتا دیکھنے کا، لیکن کیا ایسا ہونے والا تھا؟ حزلان، خبر واقعی پکی ہے نا؟ شیخ متین نے سگار کا کش لیتے ہوئے بیٹے سے پوچھا۔ جی بابا، کل کی فلائٹ سے میر جا رہا ہے پیرس انکل اور آنٹی کے ساتھ۔ حزلان، یہ خبر تو تم نے مجھے بہت اچھی دی ہے، شاباش میرے بیٹے۔ شیخ متین نے اذلان کے کندھے پر تھپکی دی۔ تو ٹھیک ہے، وہ کل جا رہا ہے تو ہم پرسوں چلے جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی بابا، بالکل ٹھیک ہے۔ میر شاہ نے ہمیں بدنام کر کے اچھا نہیں کیا بیٹا، اب دیکھنا کہ میں کیا حشر کرتا ہوں اس کے ساتھ، اور ویسے بھی ابھی یہاں کے لوگوں کے سامنے ہم برے ہیں، وقت آنے پر میں انہیں بھی دیکھ لوں گا۔ شیخ متین نے میر سے بدلہ لینے کے لیے جو پلاننگ کی تھی وہ میر شاہ کو پل پل اذیت دینے کے لیے کافی تھی۔ مصطفیٰ اپنے کسی کام کے سلسلے میں پیرس آیا تھا جب ہوٹل میں کسی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے اس کو اپنا دوست شیری مل گیا۔ ویسے وہ خاص اس سے بھی ملنے آیا تھا۔ شیری اپنی یونیورسٹی کے فہرست کے ساتھ یہاں لنچ پر آیا ہوتا، اسے نہیں پتا تھا کہ آج اس کو یہاں مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ ارے واہ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز مصطفیٰ! شیری نے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کب آیا؟ بتا تو دیتا مجھے یار۔ ہاں بس آ گیا شیری، مصطفیٰ نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو شیری اپنے دوستوں کو ایکسکیوز کر کے مصطفیٰ کے ساتھ باہر آ گیا۔ بھائی، جو میں نے تجھے کام کرنے کا کہا تو وہ تو کر رہا ہے نا؟ مصطفیٰ نے آہستہ اس سے پوچھا۔ ہاں بھائی، کر تو رہا ہوں، تم بے فکر رہو، تیرے لیے تو تیرے بھائی کی جان بھی حاضر ہے۔ اچھا بس جان کی ضرورت نہیں، میں نے جو کہا ہے، جو کام کہا ہے بس وہ کرو، مصطفیٰ نے اس کے سینے پر ہلکا سا پنچ مارتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے یہ کام شیری کو کیوں دیا تھا شیری اچھے سے جانتا تھا۔ اچھا چل پھر لگاتے ہیں چکر، ایک دو دن تک میں یہی ہوں۔ ماما بابا بھی آئے ہیں میرے ساتھ، کہہ رہے تھے کہ واپسی پر علیشا آپی سے مل لیں گے، تو اب یہاں سے UK کی فلائٹ کروانی ہے اور پھر وہاں جانا ہے، اس لیے انہیں بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ او اچھا، انکل آنٹی بھی آئے ہیں، چل پھر میں چکر لگاتا ہوں۔ وہ مصطفیٰ کو خدا حافظ کہتا واپس اندر چلا گیا، جبکہ اگلے دن مصطفیٰ کے ساتھ بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر واپس پاکستان آ گیا۔ علیشا اور حیدر جلدی میں پہنچ نہ سکے کیونکہ ان کو پاکستان کی ٹکٹس نہیں ملی تھی۔ میر پیرس آ گیا تھا اور اس کو پیرس آئے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ اس نے حیا کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ پیرس آیا ہے اور وہ ان 3 دنوں میں حیا کو بہت بار دیکھ چکا تھا۔ حیا کو معلوم تھا کہ اس کو دیکھتا ہے، لیکن حیا نے اسے کبھی نہیں دیکھا، اس وجہ سے پہچانتی نہیں تھی، لیکن اس کی موجودگی ہی حیا کو خوش کر دینے کے لیے کافی تھی کہ وہ دونوں ایک ہی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور میر خوش تھا کہ وہ شہر محبوب میں آیا ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف میر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کرتے ہوئے بھی یہاں آیا ہے اور اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ میر لوگوں کا یہ والا گھر لاک پڑا رہتا تھا، اور جب وہ لوگ پاکستان میں ہوتے تھے گھر اتنے عرصے سے خالی پڑا ہوتا، اس لیے گندا ہو گیا تھا۔ مسز شاہ نے آتے ساتھ ہی پہلے گھر کی صفائی کروائی۔ یہاں پاس میں ایک عورت رہتی تھی جو لوگوں کے گھروں کے کام کرتی تھی۔ وہ لوگ جب بھی یہاں آتے تو مسز شاہ اس کو اپنے پاس کام کے لیے رکھ لیتی تھی۔ اس نے صفائی کر کے پورا گھر چمکا دیا تھا۔ وہ صبح 10 سے لے کر رات 10 تک رہتی تھی۔ ان لوگوں نے دوپہر 4 بجے دن کا کھانا کھایا اور میر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ مسز شاہ اور شاہ صاحب باہر لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ حیا کا بس یہی سال تھا اور اس کے بعد میر اور اس کا ارادہ تھا شادی کرنے کا، جبکہ ہاشم صاحب اور سائمہ بیگم نے بھی سوچا ہوا تھا کہ حیا واپس آئے تو اس کی شادی وہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دیں گے۔ حیا کے گروپ میں اس کو ملا کر 3 لڑکیاں جبکہ 2 لڑکے تھے جو حیا کے کلاس فیلو اور دوست تھے۔ وہ الگ بات تھی کہ حیا دعا سلام کے علاوہ کسی سے بھی فری نہیں تھی۔ فاطمہ بھی پیرس میں ہی تھی جبکہ اس کے سبجیکٹ اس یونیورسٹی میں نہیں تھے، اس وجہ سے وہ دوسری یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، لیکن حیا کی اکثر اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ حیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیری تمہیں پسند کرتا ہے، دعا نے کچھ سوچتے ہوئے حیا سے کہا۔ وہ لوگ ابھی بھی کلاس لے کر باہر نکلے تھے۔ کیا بکواس ہے دعا، ہم صرف دوست ہیں، حیا نے ناراضگی سے کہا تو وہ بولی، قسم سے یار حیا، میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے چھپ چھپ کر، کلاس میں ہو، کیفے میں ہو یا لائبریری میں۔ ویسے حیا اس بیچارے کی بھی تو غلطی نہیں نا، تم ہو ہی اتنی پیاری، دعا نے حیا کو آنکھ بھر کر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن حیا نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے، اس کے دل اور دماغ پر تو بس میر شاہ کا ہی قبضہ تھا۔ شیری انہی کے گروپ کا ایک لڑکا تھا اور وہ 5 لوگ آپس میں فرینڈز تھے۔ شیخ متین اور اذلان نے مسز شاہ کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ بنا رکھی تھی۔
وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا کہ صبح نماز کے بعد شاہ صاحب اور میر 5 سے 7 بجے تک واک کرنے اور ایکسرسائز کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ اس کے بندوں نے ایک ہفتہ لگا کر چھپ کر میر کی روٹین پر نظر رکھی تھی، اس لیے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسز شاہ کو صبح کے وقت ہی قتل کیا جا سکتا ہے جب وہ دونوں باپ بیٹا گھر پر نہیں ہوتے۔ اس نے بہت ہی چالاکی سے میر شاہ پر نظر رکھی تھی، جبکہ میر شاہ خود بہت تیز تھا، لیکن اس بار اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شیخ متین اور اسلان جیل سے باہر آ چکے ہیں۔ بابا، ویسے آپ نے جو ترکیب سوچی ہے نا، میر سے بدلہ لینے کے لیے، سالہ پوری زندگی یاد رکھے گا کہ اس نے کس سے دشمنی لی تھی۔ ازلان نے خوش ہوتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا جو کہ مسکراتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ بیٹا، میر کیا اس کی آگے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ شیخ متین نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ایک گھٹیا سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، بدلہ لینے کا وقت بہت قریب آ چکا تھا۔ ایک روز میر اور شاہ صاحب معمول کے مطابق صبح واک اور ایکسرسائز کے لیے گھر سے نکل گئے تھے۔ اتنے میں پیچھے سے شیخ متین ان کے گھر آ گیا۔ مسز شاہ فجر کی نماز ادا کر رہی تھی جب شیخ متین بڑی چالاکی سے ان کے گھر میں داخل ہوا۔ شاہ صاحب کو صبح سے ہی اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا گھر جلدی جانے کا ارادہ تھا۔ شیخ متین نے باہر لاؤنج میں لگے کیمرے پر دھیان نہ دیا۔ اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ کیمرہ لگا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی مسز شاہ نماز پڑھ کر باہر آئی تو شیخ متین، جو کہ پوری پلاننگ کے ساتھ آیا تھا اور گھر کے باہر گارڈز بھی کھڑے کر دیے تھے، اس نے مسز شاہ کو رسیوں سے باندھ لیا اور پہلے تو ان کو اپنی ہوس اور درندگی کا نشانہ بنایا، کیونکہ وہ اور اس کا باپ شروع سے ہی شاہ صاحب اور ان کے باپ فرقان کی ہر چیز سے جیلس ہوتے تھے۔ اس لیے اس کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی تھی کہ شاہ صاحب کی بیوی اتنی خوبصورت اور حسین تھی۔ اپنی ہوس مٹانے کے بعد اس نے بڑی بے دردی سے چاقو سے ان کے پیٹ پر نہ جانے کتنے وار کیے اور پھر گولیوں کی برسات کر دی۔ کئی سال کا غصہ اس نے مسز شاہ پر نکال دیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی تڑپتی رہ گئی، لیکن اس شفاق درندہ صفت انسان کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے ایک ہی پل میں میر شاہ کی دنیا اجاڑ دی تھی، اور پھر اچانک ہی ان کی سانس رک گئی۔ ساتھ ہی گھر کا دروازہ کھلا اور شاہ صاحب بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ انہوں نے شیخ متین کو دیکھ لیا تھا۔ شیخ متین وہاں سے فرار ہونے لگا، لیکن جاتے ہوئے اس نے ایک گولی شاہ صاحب کو بھی مار دی، جو کہ ان کی ٹانگ پر لگی اور ان کی جان بچ گئی تھی۔ جاتے ہوئے شیخ متین کی نظر لاؤنج میں لگے کیمرے پر پڑی، جیسے وہ اپنے ساتھ ہی اتار کر لے گیا، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک کیمرہ فرنٹ پر اور دوسرا بیک پر بھی لگا ہوا تھا۔ شاہ صاحب اپنی بیوی کو دیکھ کر کانپ اٹھے اور رونے لگے، لیکن بے بسی کی انتہا تھی کہ ٹانگ پر گولی لگنے کے باعث وہ اٹھ کر اپنی بیگم کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اور موبائل پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ میر کو بھی بلا نہیں سکتے تھے۔ اس دن میر شاہ کے خاندان پر قیامت ٹوٹی تھی۔ اس کا ہنستا بستا گھر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ میر آج گھر معمول سے تھوڑا لیٹ آیا، کیونکہ وہ حیا کو دیکھنے اس کی یونیورسٹی گیا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر کیا قیامت آئی ہوگی۔ میر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو ٹی وی لاؤنج کے دروازے میں شاہ صاحب خون میں لت پت درد سے کہراتے ہوئے ملے تھے، جبکہ سامنے والا منظر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی ماں کس حالت میں مری پڑی تھی، ایک پل کے لیے تو میر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے قیامت سے پہلے آج قیامت دیکھی تھی۔ جب کچھ دیر بعد میر واپس اپنے حواسوں میں آیا تو اس نے جلدی جلدی اپنی چادر اتاری اور اپنی ماں کی لاش کو لپیٹا اور ان کے سینے سے لگا کر زاروں کے تار رونے لگا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ باپ ایک طرف پڑا ہوا تھا، ٹانگوں سے معذور، جبکہ ماں کو کس حالت میں اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ اس وقت نہ کوئی ملازم تھا اور نہ ہی کوئی گارڈ موجود تھا، لیکن میر کا ایک دوست ادھر رہتا تھا جو کہ خوش قسمتی سے اچانک آ گیا، جو اسپیشل مسز شاہ کے ہاتھوں گرما گرم پراٹھے کھانے کے ناشتہ کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی پہلے حیران اور پریشان کھڑا رہا، اور پھر بغیر کسی لمحے کی تاخیر کیے شاہ صاحب کو اپنے بازو کا سہارا دے کر اٹھایا اور باہر اپنی گاڑی میں لے گیا اور سیدھا ہاسپٹل چلا گیا۔ اس وقت وہ میر شاہ کے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ دیکھیے، زخم کافی گہرا ہے اور خون بھی بہت بہہ چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پیشنٹ بے ہوش ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ آپ انہیں بر وقت لے آئے ہیں ہاسپٹل۔ اب آپ جلدی سے ہمیں بلڈ کی 3-4 بوتلیں ارینج کر کے دیں تاکہ ہم جلد سے جلد آپریشن سٹارٹ کریں، اور اگر آپریشن کامیاب نہ ہوا تو بہت معذرت کے ساتھ، لیکن پیشنٹ پوری زندگی میں چلنے پھرنے سے معذور ہو سکتے ہیں، کیونکہ گولی ایک ٹانگ کو چیرتی ہوئی دوسری ٹانگ میں لگی ہے اور وہاں پھنس چکی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ ڈاکٹر، آپ پلیز آپریشن سٹارٹ کریں، میں آدھے گھنٹے میں بلڈ ارینج کر کے دیتا ہوں آپ کو۔ اس کی آواز میں چھپے درد کو ڈاکٹر نے بھی محسوس کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو کہہ کر روم سے باہر آیا۔ ایکسکیوز می سر، آپ اپنا نام تو انٹر کروا دیں۔ ریسپشن پر کھڑی لڑکی نے کہا۔ جی لکھیے، شایان احمد نام ہے میرا۔ شایان یہ کہتا وہ ہاسپٹل سے باہر چلا گیا تھا۔ ایک طرف شاہ صاحب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف مسز شاہ اپنے میر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
تقدیر نے بھی عجیب کھیل کھیلا تھا میر شاہ کے ساتھ، لیکن وہ بھی پکا کھلاڑی تھا، ہارنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس بار خنجر اس کے دل میں لگا تھا۔ میر شاہ مسلسل کئی گھنٹوں سے اپنی ماں کو سینے سے لگائے رو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مسلسل اپنی ماں کی آواز گونج رہی تھی کہ بیٹا، جب کوئی اپنا جان سے پیارا جاتا ہے نا تو آنسو نہیں رکتے، صبر نہیں آتا۔ یہ تکلیف آپ نہیں سمجھو گے، اور مجھے سمجھانے کے لیے آپ خود چلی گئی۔ ماں، ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ ہاں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میر چیخ چیخ کر ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کیوں ہوا ایسا؟ اس نے اپنی ماں کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ خود بھی خون سے لت پت ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھی۔ میر کے چاروں طرف سے اپنی ماں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میر، کب لے کر آؤ گے ہماری بہو کو، یا تمہاری شادی کے انتظار میں ہم مر ہی جائیں؟ بار بار یہ آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ بیٹا، تم یہ دکھ نہیں سمجھو گے، بہت بڑا دکھ ہے یہ، صبر آتے آتے آتا ہے۔ میر، اب شادی کر لو، یہ نہ ہو کہ انتظار میں ہم بڈھا بڈھی مر ہی جائیں۔ میر، تم کیوں آرام سے ڈرائیو نہیں کرتے؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری ماں تمہارے بغیر مر جائے گی۔ میری پیاری ماما، آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور آپ کا میر آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ابھی تو آپ نے اپنے پوتیوں پوتیوں کو بھی کھلانا ہے۔ موت سے کہوں گا کہ پہلے میرے پاس آؤ، پھر میری ماں کی طرف جانا۔ ماما، آپ تو ایسی کہتی تھی جس سے میں آپ کے بعد میں زندہ رہ لوں گا۔ آئندہ یہ مرنے مارنے والی باتیں مت کیجیے گا۔ اس نے ناراضگی سے کہا۔ بابا، آپ بھی اپنی بیگم کو سمجھائیں کہ ایسے باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ اچھا بھائی، سمجھاتے ہیں، بیگم دوبارہ ایسی باتیں مت کریے گا۔ ان کی بات پر دونوں باپ بیٹا ہنسنے لگے اور مسز شاہ بھی مسکرانے لگی تھی، مگر اب میر شاہ کا ہنستا بستا وہ گھرانہ برباد ہو چکا تھا۔ کیا کیا ہے ماں آپ نے؟ کیا کیا میرے ساتھ ہی؟ چلی گئی نا آپ مجھے چھوڑ کر، مار دیا نا آج اپنے آپ کو۔ کہا تھا میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر۔ اٹھیں، بولیں اماں، کچھ تو بولیں، میرے ساتھ بات کریں۔ دکھ، بے بسی، کرب، تکلیف، غصہ، آہیں، سسکیاں۔ آج میر شاہ وہ میر شاہ نہیں تھا جو بہادر اور دلیر تھا، جو ہر مشکل میں ڈٹ کر کھڑا رہتا تھا، جو مضبوط چٹان کی طرح تھا۔ آج وہ ٹوٹ گیا تھا، آج وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ حیا کو میر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ تقریباً 3 سے 4 دن ہو گئے تھے اور میر کا موبائل بالکل آف تھا۔ میر کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ حیا بھی میر کے لیے کافی پریشان تھی، کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میر کا نمبر آف تھا۔ وہ کس سے پوچھتی آخر میر کے نمبر پہ ہی اس نے بہت سی میسیجز اور کالز کی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ حیا بھی ٹینشن کی وجہ سے 2 دن سے یونیورسٹی میں نہیں گئی تھی اور میر کو اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ پیرس میں جو مصطفیٰ کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ ابھی تک بھول نہیں سکا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں مصطفیٰ نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ اس کی آواز سننے کے لیے سب ترس گئے تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اور مصطفیٰ کی یہ حالت دیکھ کر کمال صاحب دن میں کئی بار مرتے۔ شاید مصطفیٰ اس دور سے باہر آ جاتا، لیکن اس کا پہلا زخم بھرا نہیں تھا کہ باہر سے حیدر اور علیشہ کی ایکسیڈنٹ کی خبر آ گئی تھی۔ علیشہ اور حیدر اپنے دونوں بچوں کو اسکول لینے جا رہے تھے کہ جب پیچھے سے ایک بڑے سے ٹریکٹر نے ان کی گاڑی کو کچل دیا۔ اس ایکسیڈنٹ نے مصطفیٰ سے اس کی جان سے پیاری بہن اور بہنوئی کو چھین لیا تھا، جبکہ وہ دونوں خود مصطفیٰ کے ساتھ ہونے والے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پاکستان آنے چاہتے تھے۔ کتنے ہی دن لگے تھے مصطفیٰ کو اس ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے۔ اتنے عرصے وہ لگاتار ہاسپٹل میں رہا۔ کمال سب یو کے جا کر اپنی نواسے اور نواسی کو لے آئے تھے، اور دونوں بچے اب ان کے پاس ہی رہتے تھے۔ مصطفیٰ کو کتنے مہینے لگ چکے تھے ٹھیک ہونے میں۔ مصطفیٰ فرید بیگم کے کمرے میں گیا اور ان کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ اماں، دیکھے نا کیا سے کیا ہو چکا ہے۔ علیشہ آپ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں، آپ بھی کچھ نہیں بولتی، آپ تو بولے نا مجھ سے کچھ۔ اماں، میری طرف دیکھیں اماں، میں تھک چکا ہوں آپ کا بیٹا۔ میں ان دونوں بچوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ کہاں سے لا کر دوں گا ان کو ان کے ماں باپ؟ آپ کو بھی ترس نہیں آتا نا مجھ پر؟ آپ بھی بس چپ چاپ ہیں۔ وہ ان کے پاس کھڑا زاروں کے تار رو رہا تھا، اور فرحت بیگم اس کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن مصطفیٰ ان کو سن نہیں سکتا تھا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کے پیشنٹ کو بلڈ لگا دیا ہے اور ان کا آپریشن بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ابھی وہ چلنے پھرنے سے معذور ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دوبارہ چلنے پھرنے لگ جائیں گے، لیکن کچھ عرصے تک فی الحال تو بالکل بھی ممکن نہیں۔ اور آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے، نہیں تو بعض اوقات ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے۔ آپ کے کیس میں خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ شایان تھوڑا پریشان ضرور ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر کی بات سن کر مطمئن ہو گیا۔ آپ کے پیشنٹ کو ہم نے انجیکشن لگا دی ہے، ابھی وہ سو رہے ہیں، جب اٹھ جائیں تو آپ ان سے مل لینا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا، اور وہ ڈاکٹر کو جاتا ہوا اتنی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں ہو رہا تھا۔
اس کا دماغ پوری طرح سے معاف ہو چکا تھا کہ آخر میر کی فیملی کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا۔ اس کی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور اس نے سوچا کہ میں کس طرح میر کو حوصلہ اور تسلی دوں گا۔ یہی سوچتا وہ ہاسپٹل سے باہر نکل گیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ علیشہ کے دونوں بچے مصطفیٰ کے ساتھ کھل مل گئے تھے۔ وہ مصطفیٰ کے ہوئی سب کچھ سمجھتے تھے، جبکہ مصطفیٰ ان کو دیکھ کر جیتا تھا۔ مصطفیٰ ان دونوں کی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے سر پر بہت سی پریشانیاں بھی تھیں۔ مصطفیٰ باہر لان میں دونوں بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ وہ بچوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنے آنسو چھپا لیتا تھا، جبکہ کمال صاحب بیٹے کی ذہنی حالت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ خود مصطفیٰ کے سامنے مضبوط ڈھال بن کر کھڑے تھے، نہیں تو جوان بیٹی اور داماد کی اچانک موت اور بیوی کی ایسی حالت دونوں دکھ برداشت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن کمال صاحب مصطفیٰ کو کمزور پڑتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ شروع سے ہی مصطفیٰ کو مضبوط دیکھتے تھے، ہمیشہ جیتنے والا مصطفیٰ، تو اب کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کو ہارنے دیتے۔ ہاشم صاحب اور سائمہ بیگم بیٹی کے پاس رہنے کچھ عرصے کے لیے پیرس آئے تھے، جبکہ ان دونوں دنوں حیا بہت ڈسٹرب رہتی تھی، کیونکہ اس کو میر کے ساتھ پیش آنے والے اذیت ناک واقعے کا علم ہو چکا تھا۔ میر نے کچھ عرصے بعد بہت ہمت اکٹھی کر کے سب کچھ حیا کو بتا دیا تھا کہ اس پر کیا قیامت گزری ہے۔ اس کا دکھی لہجہ، اس کی آواز سن کر حیا کی آنکھیں بھر گئی تھی۔ وہ میر کو ہمت دینے کے بجائے خود رونے لگ گئی، جبکہ میر تھوڑی دیر خاموش رہا۔ اس نے حیا کو رونے دیا اور پھر خود بھی خاموشی سے آنسو بہاتا رہا۔ حیا نے اس مشکل وقت میں میر کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اس کو دوبارہ ہارنے نہیں دیا۔ وہ اس کے سامنے وہ خاموش رہتی تھی، روتی نہیں تھی، جبکہ اکیلے میں بہت روتی تھی۔ سائمہ بیگم اور ہاشم صاحب بھی بیٹی کو یوں دیکھ کر بہت پریشان تھے، جبکہ دوسری طرف وہ دونوں خود بھی علیشہ اور حیدر کی وجہ سے چپ چپ رہتے تھے۔ حیا بہت سی باتوں سے لا علم تھی، جبکہ وہ دونوں سب کچھ جانتے تھے۔ میر کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ شیخ متین نے کروایا ہے۔ اب شیخ متین کو میر شاہ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اب وہ ایک زخمی شیر بن چکا تھا، جس کی آنکھوں میں ہر وقت اپنے شکاری کے لیے خون سوار رہتا تھا۔ شیخ متین نے میر شاہ کو بہت اذیت سے گزارا تھا، لیکن اب میر شاہ کی باری تھی۔ اب اس نے اسے بتانا تھا کہ تکلیف ہوتی کیا ہے۔ ایک طرف میر شاہ تھا جس نے اپنی جان سے پیاری ماں کو کھو دیا، اب اس کے پیچھے دعا کرنے والے ماں کے ہاتھ نہیں تھے، اور دوسری طرف مصطفیٰ کمال تھا جس نے اپنی بڑی بہن کو کھو دیا تھا۔ اور جو حادثہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، اس میں تو مصطفیٰ کمال نے جینے کی تمنا ہی چھوڑ دی تھی، لیکن پھر اس نے خود کو مضبوط بنایا تھا صرف دونوں بچوں کے لیے۔ اور ایک طرف حیا تھی جو کہ میر کے عشق میں پوری طرح سے مبتلا ہو چکی تھی۔ میر شاہ حیا ہاشم سے پاکیزہ محبت کرتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی خواہش حیا کو اپنا محرم بنانے کی تھی۔ اور دوسری طرف مصطفیٰ کمال جو خود نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ نہ جانے کیا لکھا تھا ان سب کی قسمت میں، کس کو ملنی تھی اس کی محبت کی منزل، اور کس کو دینی تھی اپنے پیار کی قربانی۔ بابا، میں آپ ہی اور حیدر بھائی کو نہیں بھول سک رہا۔ ابھی بھی ان کے بارے میں اور ماما کے ساتھ ہونے والے ایکسیڈنٹ کا سوچتا ہوں تو میری تو روح تک کانپ جاتی ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ میری زندگی کا سب سے برا ایکسیڈنٹ تھا۔ مصطفیٰ اپنے باپ کی گود میں سر رکھے لگاتار رو رہا تھا۔ بابا، میں چاہتے ہوئے بھی ان سب سے باہر نہیں نکل سک رہا۔ میں کیا کروں بابا، مجھے بتائیں نا، میں کیسے سنبھالوں خود کو؟ کمال صاحب نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو کا سیلاب امڑ آیا تھا، لیکن انہیں مصطفیٰ کی ڈھارس بننا تھا، مصطفیٰ کے لیے مضبوط بننا تھا۔ اگر وہ بھی ٹوٹ جائیں تو مصطفیٰ تو بکھر جائے گا۔ بیٹا، تم خود کو مضبوط بناؤ، نہیں تو دونوں بچوں کو کون سنبھالے گا؟ میں جانتا ہوں کہ اس حادثے کو تم بھول نہیں سکتے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھول سکتا اس کو۔ تمہیں اپنے ماں باپ کے لیے، دونوں بچوں کے لیے خود کو مضبوط بنانا ہی ہوگا۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور مصطفیٰ کے سر پر پیار کیا، جو ابھی بھی ان کی گود میں سر رکھ کر رو رہا تھا۔ سائمہ بیگم ہاشم صاحب کے پاس چائے لے کر آئی تھی۔ وہ لوگ واپس پاکستان آ گئے تھے کچھ دن حیا کے پاس رہ کر۔ ہاشم صاحب آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ ہاشم صاحب؟ کچھ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ زندگی بھی کیا چیز ہے۔ کچھ بھی تو نہیں، انسان کیا کیا سوچتا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ کتنے ارمان تھے علیشہ کو مصطفیٰ کی شادی کے، کیا کیا بتاتی تھی فرحت بیگم اس کے بارے میں، اور دیکھیں زندگی نے ان دونوں میاں بیوی کو مہلت ہی نہیں دی، اور ان کے دونوں بچے یتیم اور مسکین ہو گئے۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے دوست کو اللہ تعالیٰ نے کتنی آزمائشوں سے گزارا ہے۔ یہی بات سوچ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ہاشم صاحب، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی آزمائشیں ڈالتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائشیں جتنی سخت ڈالتا ہے ان کا اجر بھی تو اتنا بڑا دیتا ہے نا۔ بس انسان کو صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بس ہمارے مصطفیٰ کو صبر دے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی دے، جلد سے جلد وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے، آمین۔ زندگی بھی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ میر اب پوری طرح سے کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ اس کے پاس CCTV فوٹیج تھی جس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ شیخ متین گھر میں داخل ہوا اور اس نے کیا کیا کیا۔ یہ کیس چونکہ پولیس کیس تھا اس لیے میر نے پولیس کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ کیونکہ میر شاہ ایک بہترین لائر تھا جس وجہ سے پولیس والوں کے ساتھ بھی اس کے کافی اچھے تعلقات تھے۔ میر کیس کے خلاف سب ثبوت لے کر پاکستان آ گیا تھا، بس اسے اب ایک چیز چاہیے تھی، اس کے بعد شیخ متین کو میر شاہ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔